हिंदूस भी हमारे उतने ही डियर बहन भाई हैं। आजकल शायद टैंक, हवाई जहाज हैं, राइफल का इतना असर नहीं रहा। यकीन दिला दिया गया लोगों को कि पाकिस्तान वाले बहुत सालन हैं। खुद बंगालीज कह रहे हैं, खुद इंडियंस कह रहे हैं, वेस्टर्न राइटर्स एंड ऑथर्स एंड रिसर्चर्स स्कॉलर्स वो कह रहे हैं कि ये गलत था, बल्कि वो उसको मजाक उड़ा रहे हैं। बिहारीज के रोल के बारे में जरा थोड़ा सा आपको वाजे कर दूं। 20 विंग्स थे पीपीसीएफ के। आगे इंडिया है, पीछे मुक्ति बानी। फौज से भी ज्यादा इनकी सेक्रीफाइसेस का एक अपना मुकाम है। फैशन बन गया अनफॉर्चुनेटली फौज के खिलाफ बात करने का भी। फौज अपने लोगों को कभी छोड़ भी नहीं रही। अमी कौन तुमी कौन, रजाकार रजाकार, मुक्ति बानी इंडियन ट्रेन लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ मुकीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफाना। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1971 और पाकिस्तान का दो लख्त होना, ये वो अनासर है जो हमें हमेशा हमें तकलीफ़ देते हैं। इससे जुड़ी यादें, इससे जुड़े वाक़यात, वाबस्ता लोग, ये सारे हमें हमारी तकलीफ़ का बाइस हैं, अगर सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है उस शख्सियत को जो हमें इस इंसिडेंट के, इस वाक़ये के या इस दो लख्त होने के जो मुज़मिरात थे उस पे भी रोशनी डालेंगे, और उसके अलावा जो इसके असरात आज पड़े और इसके बाद क्या होने वाला है, हम इन सब मामलात पर एक सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। मेरे मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड नासिर शफीक साहब, जो AIMH यानी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री में डायरेक्टर है। एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, 4 मास्टर्स किए हैं इन्होंने, एमफिल है और डॉक्टरेट जो 1971 के टॉपिक पे ही इनसे हम बात भी करेंगे उस पर, और उसका टॉपिक भी लेंगे कि इनका जो PhD रिसर्च है वो भी 1971 पे ही है। आपको एक अबूर हासिल है, तो इसलिए हमने ये कोशिश की, इनसे गुजारिश की कि हमारे पास तशरीफ़ लाएँ ताकि हम इस मौजू पर एक अच्छी गुफ्तगू कर सकें और एक वो गुफ्तगू कर सकें जो हमें हमारे तमाम इबहामात को दूर करें और हमारी नस्ल को ये रहनुमाई दें कि क्या हुआ था, क्या हुआ और अब आगे क्या होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने हमें टाइम दिया। सर 1971 और पाकिस्तान का दो लख्त होना, ये वो रिश्ता हुआ ज़ख्म है जो शायद जो लोग इससे गुजरे उनके जहनों में भी, उनके दिलों में भी, और पाकिस्तान उमूमी तौर पर पाकिस्तान के दिल में भी ये एक बहुत कड़वी याद है। अभी हम शुरू इससे करते हैं कि इसके मुज़मरात क्या थे सर, कि क्यों ऐसा वक्त आया कि जिसमें ये पाकिस्तान को दो टुकड़े होने पड़े। सबसे पहले आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, बुलाने का। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ऑनर्ड। और जो मेरी रिसर्च है इस सब्जेक्ट के ऊपर फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, और जिस तरीके से आपने खुद जिक्र किया अबाउट माय PhD थीसिस, तो वो भी है और ईस्ट पाकिस्तान पे है, बल्कि विद इन ईस्ट पाकिस्तान इट इज़ फोकस्ड ऑन रिकन्सिलिएशन बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और ये एक मेरा ख्याल एक अछूता सब्जेक्ट है जिस पे आई थिंक डॉक्टरेट लेवल पे, PhD लेवल पे पहले शायद काम नहीं हुआ। तो जो आपने बात की पाकिस्तान टूटने की, देखें ये एक अटल हकीकत है। 1971 में पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट हुई। लेकिन मैं ये कहूँगा दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड कंटेंशियस एंड अनफॉर्चुनेट सब्जेक्ट ऑफ आवर नेशनल हिस्ट्री। अच्छा, ये 3 चीजें, एक तो ये अनफॉर्चुनेट, ठीक हो गया, दूसरा मिसअंडरस्टूड है, एंड तीसरा कंटेंशियस।
موسٹ انفارچونیٹ کا تو ہمیں پتا ہے کیوں ہے, بدقسمتی ہے, ہمارا ملک ٹوٹ گیا. لیکن جو باقی دو چیزیں میں نے بولی, کنٹینشیس اینڈ موسٹ مس انڈرسٹوڈ, یہ کیا عوامل ہیں جو اس کو ان دو چیزوں پہ پورے لے کے آتے ہیں. دیکھیں ملک ٹوٹ گیا, دنیا میں اور بھی ملک ٹوٹے اور پھر ری یونیفیکیشن بھی ہوئی, لیکن ہماری تاریخ کیا کہتی ہے کہ جو ملک ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا, اتنی لمبی جد و جہد کے بعد حاصل کیا, اور یہ شاید اللہ کی ایک عنایت ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذریعے وہ پوری ہوئی, کہ انہوں نے نہ صرف ہمارے لیے بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کیا اور ایک علیحدہ ملک حاصل کیا. اور پھر اس کو آپ اس طرف دیکھیں اس اینگل سے کہ وہ لوگ جو کہ اس ملک کو بنانے کے لیے پیش تھے, ہمارے بنگالی بھائی بہنیں, بنگلہ دیش کے لوگ, اس وقت کا ایسٹ بنگال, بعد میں ایسٹ پاکستان, وہ لوگ اس کو بنانے میں پیش تھے. پاکستان موومنٹ میں ان کا کردار ناقابل فراموش, بالکل, ان کی عام آدمی سے لے کے ان کی لیڈرشپ کا, یہ فیکٹ ہے. پھر کیا ہوا کہ وہی لوگ انہوں نے ہمارے سے اپنا راستہ جدا کرنا مناسب سمجھا. بہت تکلیف دہ باتیں ہیں, اور اس کے لیے آپ کو یہ پورے 24 سال آف یونائٹڈ پاکستان جو ہے 1947 سے لے کے 1971 تک, جب تک ہم اکٹھے رہے, تو اس کا پورا آپ کو احاطہ کرنا ہوگا, اس کے پورے اوپر ریسرچ کرنی ہوگی, تو پھر جا کے یہ ایک ایکڈیمک جواب نکلتا ہے بات. تو میرے اپنے خیال میں اس کے اندر بہت سارے عناصر شامل تھے, اور پاکستان کے بہت سارے ادارے بے شمول فوج کا ادارہ, پولیٹیشنز, بیوروکریسی اینڈ جنرل پبلک آلسو, یہ تمام لوگوں کا اپنا اپنا اس سانے میں کردار ہے. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن اس 24 سال میں بہت اچھے دن بھی آئے, لیکن یہ ہے کہ پھر پولیٹیکل ٹرمائل اور باقی چیزیں آہستہ آہستہ, بدگمانیاں, پھر لوگوں کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اتنے بڑھنے شروع ہو گئے کہ آخر کار یہ بات اس نوبے تک پہنچ گئی کہ وہ لوگ ہمارے سے علیحدہ ہو گئے. فوج کا اندر کردار آخر پہ جا کے اس میں آیا, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن وہ اس لیے بھی زیادہ فوج کا نام لیا جاتا ہے کہ اس وقت جو ملک کا پولیٹیکل آفس تھا, یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان تو جنرل یحییٰ خان, جی, تو بات تو لوگ صحیح کہتے ہیں اور بات حقیقت ہے کہ ان تک ہی جا کے رکتی تھی, جی, لیکن وہ ایک پولیٹیکل آفس ہولڈر تھے. ہی واز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ایٹ دا سیم ٹائم, جی, سیم ٹائم, جی, لیکن ساتھ سی این سی بھی تھے, یعنی کہ آرمی چیف بھی تھے اس وقت کے, جی. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو آرمی تھی, جو کہ مشرقی پاکستان میں اس کا جو کردار, جس کے اوپر لوگ زیادہ بات کرتے ہیں اور بات کرنا پسند کرتے ہیں, وہ دوسری طرف ہے, وہ دوسرا کی کردار ہے. وہ لوگ ہے پاکستان آرمی, وہاں پہ کیا کر رہی تھی, پاکستان آرمی وہ اپنے اس کو ملک کو یکجا رکھنے کی کوشش کر رہی تھی. جو لوگ ادھر لڑے, ہمارے سولجرز, ہمارے جوان, ہمارے آفسرز, بے شمول ای پی سی ایف والے, بہاریز, باقی لوگ سارے, ابھی ان کا بھی یہ کردار ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ تو ٹوٹلی اس چیز سے کہنا چاہیے کہ الوف تھے کہ پولیٹیکل سرکلز میں کیا ہو رہا ہے, پولیٹیکل ایشوز کیا چل رہے ہیں, باقی چیزیں نیشنل لیول پہ کیا چل رہی ہے. وہ تو جو فوجیوں کو آرڈر ملا وہی تھا, اور ایک ہی ان کے آگے نقطہ تھا کہ کسی طریقے سے ملک اکٹھا رہے اور دونوں رہے. لیکن بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کا میرا خیال ہے ہمیں ڈینائی نہیں ہم کر سکتے ہیں, وی ہیو ٹو ایکسپٹ. سر, اتنے بڑے انسیڈنٹ کا آپ کو کسی ایک یا دو کو ذمہ دار تو ٹھہرانا پڑے گا, آپ کس کو ٹھہراتے ہیں اگر پن پوائنٹ میں کروں کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ جی, ٹھیک, پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے, اور یہ اکثر جگہوں پہ جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں لیکچرز کے لیے, خاص طور پر یونیورسٹیز میں اور یا آرمی گیدرنگس میں, تو یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے اور یہ پوچھا جانا بھی چاہیے. بٹ جو میری ریسرچ اس کے اوپر کہتی ہے, جتنا میں نے اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے, یہاں پہ بہت سارے انڈیویجولس اینڈ بہت سارے انسٹیٹیوشنس, جن کو آپ اردو میں ادارہ آج کل کہتے ہیں. اس ادارے کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کو لوگ عام طور پر اس کو لنک کرتے ہیں ود آرمی اونلی, میں اس کی نہیں بات کر رہا. ادارے اور جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے, صحیح, بالکل, ٹھیک ہے, پولیٹیکل بیوروکریسی ایک ادارہ ہے,
ٹھیک ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ایک ادارہ ہوتی ہے، جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ ایک ادارہ ہوتی ہے، اس طریقے سے سب کا عمل دخل ہے. اور اوور آل اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک نیشنل لیڈرشپ فیلئر تھا. ٹھیک ہے. میں کہوں گا یہ ایک پوری قوم کا فیلئر تھا، کیونکہ پوری قوم متحد نہیں رہ سکی اور آپس میں سپلٹ ہو گئی. دس از انفارچونیٹ. لیکن آپ اگر دیکھیں کسی ایک آدمی کو پن پوائنٹ کرنا تو شاید ایک آدمی کا مشکل ہوگا، لیکن یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ جناب جنرل یحییٰ خان صاحب اینڈ اس وقت کے دو پولیٹیکل لیڈرز جو مین تھے، جناب شیخ مجیب الرحمان صاحب، جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، یہ تین جو تھے یہ ان کا کردار سب سے زیادہ تھا. صحیح. تو باقی یہ ابھی انالیسس کے اوپر ہے، ہر آدمی اپنے ایک طریقے سے تجزیہ کرتا ہے کس کا کردار زیادہ ہوگا کس کا کم ہوگا، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. بٹ اوور آل دس واز اے نیشنل اینڈ اے لیڈرشپ فیلئر. صحیح. سر اس کے نتیجے میں بائی اینڈ لارج تو پورے پاکستان نے سفر کیا، یقیناً ایسٹ پاکستان نے بھی سفر کیا، بنگالیوں نے بھی کیا. اس میں جو سب سے وکٹم ایلیمنٹ جیسے کہیں وہ آپ کے خیال میں کون تھا؟ پاکستان آرمی تھی یا وہاں کے سویلینز تھے یا وہاں کے بنگالیز تھے؟ کس نے زیادہ سفر کیا اس میں؟ آپ نے خود فرمایا سب سے زیادہ سفر تو پوری پاکستانی قوم نے کیا. جی. جب میں پاکستانی قوم کہتا ہوں عارف صاحب تو وہ پاکستانی قوم کا مطلب صرف آج کے پاکستان کی قوم نہیں. جی. اس وقت کی پاکستانی قوم بے شمول مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تمام لوگوں نے سفر کیا، اور اس کے بڑے دیر پا جو اثرات ہوئے. ہاں، اس کے بعد نمبر 2 پہ فوج نے بہت سفر کیا. فوج کو سرنڈر کرنا پڑا. ایک انتہائی نامساعد حالات میں مکتی باہنی کے خلاف، دوسری طرف انڈین فوجوں کے خلاف 9 مہینے کی لڑائی ہوئی. اور شاید لوگوں کو ایک تھوڑی مسکنسیپشن ہے، لوگوں کو یہ شاید صحیح پتہ نہیں، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں بھی 3 دسمبر 1971 کو لڑائی شروع ہوئی اور 13 دن کے بعد 16 دسمبر 1971 کو ختم ہوئی. بالکل ایسا نہیں. اصل لڑائی مشرقی پاکستان میں شروع ہوئی 25 مارچ کی رات کو یا 26 مارچ 1971 کی صبح کو، اور یہ لڑائی چلتی رہی مکتی باہنی کے خلاف، اور پورے مشرقی پاکستان میں نہ صرف مکتی باہنی کے خلاف بلکہ بہت سارے انڈین سولجر جو کہ ڈسگائز میں ادھر لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بعد میں انڈینز نے خود مانا. مرارجی دیسائی صاحب کا ایک پرانا انٹرویو ہے جو انہوں نے آریانہ فلاسی کو دیا تھا، آپ وہ سن لیں، نیٹ کے اوپر ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انڈیا کی وہ تقریباً 5000 فوجیوں کی فیملیز جو کہ پاکستان ایسٹ پاکستان میں لڑتے ہوئے جنگ سے پہلے ہی مارے گئے، ان کی فیملیز نے کویسچن کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے لوگ کہاں پر ہیں. 5000 فیملیز، تقریباً 5000 لوگوں کی فیملیز نے، سولجرز نے. مرارجی دیسائی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے شروع کر دیا کہ جی وہ لوگ کہاں پہ ہیں، ان کا کیا بنا. So it was not only the مکتی باہنی. ابھی میں بات کر رہا ہوں پری وار یعنی کہ اوپن وار سے پہلے پیریڈ کی، جو کہ 26 مارچ 71 سے شروع ہوا اور 20 نومبر 1971 تک تقریباً 8.5 مہینے چلا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر مکتی باہنی تو تھے ہی، کس کو نہیں پتا، روزے یعنی ریالٹی ہے، اوپن ٹروتھ ہے ابھی تو سارا کچھ، کہ مکتی باہنی جو تھے they were aided, equipped, trained and helped by the India. یہ انہی کے سٹوجز تھے. بعد میں بنگالیز خود کہتے ہیں کہ یہ انہی کے سٹوجز تھے، وہیں سے ٹریننگ لیتے تھے، سارا کچھ ہے. تو ان کے علاوہ انڈین لوگ ڈسگائز میں بھی آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو جو قتل و غارت ہوئی، جو عصمت دری ہوئی، جو اتنا نقصان ہوا، تو اس کے اندر انڈیا کی ڈائریکٹ انوالومنٹ تھی. تو 8.5 مہینے تقریباً یہ چلا. پھر انڈیا نے 21 نومبر 1971 کو جیسور کا بارڈر جو کہ اس وقت کے مشرقی پاکستان کا مغربی بارڈر لگتا تھا، وہاں پہ جہریت کی اور انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے اپنی فوج کے ساتھ کھلا پاکستان پہ حملہ کر دیا. اور یہ 21 نومبر کی ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ عید والا چھوٹی عید والا دن تھا مسلمانوں کا. یہ اس دن مشرقی پاکستان پہ حملہ ہوا تھا. 3 دسمبر کو جنگ ضرور شروع ہوئی، لیکن وہ 3 دسمبر کو مغربی پاکستان میں شروع ہوئی تھی اور 16 دسمبر کو جا کے تو یہ پھر ختم.
آپ کا جو ایکچوئل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا وکٹم کون ہے. جی تو ایک تو میں آپ کو بتایا کہ پاک فوج، ٹھیک ہے. جس کو یہ ہزیمت اٹھانا پڑی، ایک سٹگما آف دی ڈیفیٹ ہوں جو کہ لگا ہے اور یہ رہے گا. جی ٹھیک ہوگا جی. ایک تو یہ چیز. دوسرا پوری قوم، ہوں پہلے نمبر پہ پوری قوم، دوسرے پہ پاک فوج، تیسرے پہ اگر کسی جو بہت زیادہ بڑے وکٹم بنے اس وار کے، ایسٹ پاکستان کے، وہ وہاں کی بہاری پاپولیشن اینڈ وہ لوگ جو کھل کے، بنگالی لوگ جو کھل کے یونائٹڈ پاکستان کی سپورٹ میں تھے، صحیح. یہ لوگ بنے. بہاریز کے رول کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں. بہاریز وہ لوگ تھے جو کہ انڈین اسٹیٹ، جو یونائٹڈ انڈیا تھا اس کی اسٹیٹ بہار اور دائیں بالوی علاقوں سے 1947 میں ہجرت کر کے گئے تھے اور باقاعدہ قائد اعظم کی انویٹیشن پہ گئے. جی یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، اسکلڈ تھے، اچھی جابس کرتے تھے. انہوں نے مشرقی پاکستان میں اس وقت کا جو ایسٹ بنگال کہتا تھا وہاں پہ جا کے اس کی معیشت کو، اس کے گورنمنٹ سٹرکچر کو بہت سنبھالا دیا، بہت سپورٹ کیا اور چلانے میں بہت مدد کی. لیکن انفارچونیٹلی جو ایک چھوٹی سی ڈیوائڈ تھی، پروبیبلی بیکاز دے بینگ دی اردو اسپیکرز، اور بنگلہ میں تو بنگلہ زبان ہی بولی جاتی تھی، شاید اس کی وجہ سے ایک ان کی مین سوسائٹی میں، مین اسٹریم سوسائٹی میں اتنی اسیمینیشن نہیں ہو سکی. صحیح. تو یہ ان لوگوں نے جب 71 کا یہ ایشو وہاں پہ آیا اور جب بنگالی سارے انہوں نے ریوولٹ کر دیا اگینسٹ دا اسٹیٹ آف دا پاکستان، تو بہاریز جو ہے وہ پاکستان کی مدد کو آگے بڑھے، فوج کی مدد کو آگے بڑھے. ان کے تمام لوگوں نے، جو بے شک 14 سال کا بچہ تھا، 70 سال کا بوڑھا تھا، وہ آگے آئے. انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اسکول کالجز جو بھی وہ کرتے تھے چھوڑ دیے. انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. اور پھر انفارچونیٹلی جب 16 دسمبر کو پاکستان ٹوٹ گیا تو یہ تو لوگ وہاں کے مقامی تھے. جی فوج تو قید میں چلی گئی، فوج کی فیملیز بھی بہت ساری قید میں گئیں، لیکن میکسیمم آلریڈی اس وقت کے ویسٹ پاکستان میں تھی. بہاریز کہاں جاتے؟ بہاریز کی تو فیملیز وہیں کی تھی، وہیں کے لوکس تھے. یہ خود جو مرد حضرات تھے جو فوج کے اندر تھے، ای پی سی ایف میں تھے، ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز میں، وہ پکڑے گئے. آدھے انڈیا میں پکڑ کے انڈیا ان کو لے گیا، آدھے مفتی بانی نے پکڑ کے بنگلہ دیشی جیلوں میں بند کر دیے. جو بچ گئے، جی زیادہ تو مارے گئے، بہت زیادہ بڑی تعداد میں مارے گئے. جو بچ گئے ان کے ساتھ یہ ہوا. لیکن ان کی فیملیز، ان کے بچے، ان کی عورتوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ ایک ظلم کی ایک علیحدہ داستان ہے. میں کئی دفعہ یہ اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ کیا میں پاکستان کے وقت 1947 میں بھی بہت فسادات تھے، جی بہت قتل و غارت ہوئی، دونوں سائڈ پہ ہوئی. ہندو اینڈ سکھ بھی مرے ہیں، مسلمان بھی مرے. ٹھیک ہے، مسلمان بہت زیادہ مرے، بہت قتل و غارت ہوئی. لیکن جو 71 میں وہاں پہ قتل و غارت ہوئی مشرقی پاکستان میں، بہاریز کی، باقی اردو اسپیکرز کی، جو ویسٹ پاکستان کے لوگ وہاں پہ کام کاج کے لیے گئے ہوئے تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، ٹیچرز تھے، لیکچرر تھے، بڑی بڑی اور اچھی پوسٹ کے اوپر تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بزنس مین تھے. ہمارے بہت سارے پختون بھائی ادھر تھے جو کہ زیادہ تر بزنس میں تھے. اور وہ بنگالی جو کہ کھل کے یونائٹڈ پاکستان میں حتمی تھے، جو ان کے ساتھ ہوا وہ جب پاکستان کے قیام کے وقت جو کچھ ہوا اس سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے، اس پہ چونکہ بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی، لوگ اس کو بہت زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے زیادہ پتہ نہیں. لیکن بہت برا ہوا اسپیشلی بہاریز کے ساتھ. صحیح. سر ایک اور جو بڑا پیش کیا جاتا ہے کہ دو چیزیں فوج کے حوالے سے، ایک تو سرنڈر کرنا تو اوبیسلی ایک شرمندگی کی ہی بات تھی، بٹ جو بھی ریزنز ہوں ہے تو ایک ہزیمت کی بات ہی ہے. ہمارے کتنے فوجی تھے وہاں پہ؟ ایکچوئل ان کی جو نمبر تھے وہ کتنے تھے؟ ای پی آر نے کیا بغاوت کی تھی؟ اور پھر جو سب سے بڑا جو سٹگما دیا جاتا ہے وہ ہے جینوسائیڈ کا، کہ ہمارے فوج نے جا کے وہاں پر جینوسائیڈ کیا. جبکہ آپ نے ابھی بہاریوں کا بھی ذکر کیا، ہمیں جو اعداد نظر آتے ہیں اس میں بہاریوں کی قتل عام زیادہ نظر آتی. اس میں کیا حقیقت کیا ہے اس کی؟ عارف صاحب نے آپ نے بڑا جو ہے نا ایک کویشچن کے اندر 5-6 اکٹھے بہت بڑے بڑے کویشچنز پوچھ لیے. تو کہاں سے اس کو سٹارٹ کریں؟ اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میرا خیال ای پی آر کی بغاوت سے. دیکھیں 25 مارچ 71 سے پہلے پولیٹیکل حالات
اتنے زیادہ خراب ہوئے وہاں پہ. جنرل یحییٰ خان صاحب خود 10 دن کے لیے ایسٹ پاکستان میں تھے، غالباً 15 مارچ سے 25 مارچ تک. اور بھٹو صاحب بھی وہاں پہ تھے، شیخ مجیب الرحمان صاحب بھی وہاں پہ تھے. ان کے درمیان میں پولیٹیکل نیگوشیشن ہوتی رہیں. انفارچونیٹلی وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی، کسی نتیجہ پہ نہیں پہنچی. اور وہاں پہ ایک پیرل گورنمنٹ چل رہی تھی جو کہ جس کو عوامی لیگ اور باقی جو ایکسٹریمسٹ لوگ تھے وہ چلا رہے تھے. اور عام لوگوں کا اسپیشلی جو اردو سپیکرز تھے، ویسٹ پاکستانیز تھے اینڈ فوج کے لوگ تھے، ان کا تو جینا ہی بہت مشکل ہو گیا. ان کا راشن بند کر دیا گیا. ان کو جو ٹھیکیدار وہاں پہ کانٹریکٹرز تھے جو ان کو راشن پرووائڈ کرتے تھے، پانی آ کے لے کے جاتے تھے، باقی چیزیں دیتے تھے، ان ساروں کا راستے کاٹ دیے گئے، ان کو مار دیا گیا، ان کو اغوا کر لیا گیا. بہت ایک لمبی کہانی. اس کے اوپر آپریشن سرچ لائٹ ہوا. آپریشن سرچ لائٹ ہوا تو ای پی آر، جس کو آج کل آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کی رینجرز یا ایف سی، ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان رائفلز، اس وقت کی سول آرم فورس تھی. اس میں تقریباً 90 to 95% وہاں کے لوکل بنگالیز ہوتے تھے. کچھ لوگ مغربی پاکستان سے جاتے تھے، انہوں نے بغاوت کر دی. ٹھیک ہے، جو ان کے کولیگز تھے مغربی پاکستان کے، ان کو مار دیا، ان کی فیملیز کو مار دیا. اچھا. ان کی جوان بچیوں کو مار دیا. ظلم کی ایک لمبی داستان ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ ای بی آر تھی، ایسٹ بنگال ریجمنٹ. ایسٹ بنگال ریجمنٹ کا بھی یہی تھا، وہ پکی فوج تھی. اور اس میں بھی جو میکسیمم تھے اباؤٹ 90% پلس وہ سارے وہاں کے لوکل ہوتے تھے. ٹھیک ہے، بنگالیز تھے اور بڑے ویل ٹرینڈ پروفیشنل سولجرز تھے. اور ساتھ ان کے ویسٹ پاکستان بھی تھوڑے، انہوں نے بھی بغاوت کر دی. انہوں نے بھی اپنی جو کولیگز تھے این سی او سپائی سے لے کے آفسر جے سی اوز پاکستان آرمی کے، جن کا تعلق آج کے پاکستان یعنی ویسٹ پاکستان سے تھا، ان کو بہت بے دردی سے مارا. صحیح. اس کے علاوہ وہاں کی سول پولیس تھی جو کہ آپ کہہ لیں سم تھنگ لائک 98% بنگالیز تھی. صرف 2% کہہ لیں اندازے سے ویسٹ پاکستان سے لوگ جو ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے تھے تو وہ ان میں شامل، انہوں نے بھی بغاوت کر دی. تو یہ سارے لوگ تقریباً آپ کہہ لیں 27 مارچ سے لے کے اگلے 3-4 دن، یعنی کہ اباؤٹ کوئی 30-31 مارچ 1971 تک یہ لوگ سارے بغاوت کر گئے. یعنی پورا جو سیکیورٹی کا سٹرکچر تھا جی وہ بغاوت کر گیا. اور وہاں کی جو آرمی کی انٹیلیجنس تھی جی اس میں آلموسٹ 50% بنگالیز تھے اس وقت. صحیح. وہ سارے بھی بھاگ گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے ہی لوگ مارے، اپنی یونٹ کے لوگوں کو مارا، ان کی فیملیز کو مارا، انہی کے ہتھیار چوری کر کے سارے کے سارے انڈیا بھاگ گئے. ٹھیک ہے. اور انڈیا نے ان کو اوپن آرمز کے طور پر، وہ تو تیار بیٹھے تھے، ٹھیک ہو گیا، اسٹیج مینج کیا ہوا تھا انہوں نے ان کو ادھر بٹھایا، ٹریننگ کی. اگلی یہ کہانی الگ ہے، سارا کچھ ہو گیا. تو یہ تو ہے، آپ نے بغاوت کا سوال پوچھا، یہ والا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا اگلا کویشچن ہے 3 ملین کا. 3 ملین کو اس دنیا میں ابھی کوئی نہیں مانتا کہ جی 3 ملین بنگالیز اور ہندوز کو پاکستان آرمی نے مار دیا. دیکھیں، ایک بڑا سادی سی ایک کیلکولیشن ہے، میں آپ کو بتاؤں. میں ڈیپ انالیسس میں نہیں جانا چاہتا، اس پہ میں نے کافی آرٹیکلس لکھے ہیں، کافی چیزیں ہیں، آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا. لیکن میں آپ کو ایک سادی سی چیز بتاتا ہوں. اگر 26 مارچ 71 سے لے کے 16 دسمبر تک دن کاؤنٹ کیے جائیں تو تقریباً 265 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان آرمی جو بینڈ اسٹرینتھ تھی، جو لڑنے والی فوج تھی، تقریباً 45,000 تھی. اوکے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس پوری 3 ملین، اگر مفروضہ اکیڈیمک انالیسس کے لیے وقتی طور پر اس کو کنسیڈر کر لیں کہ 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ لوگ مر گئے، تو ان 30 لاکھ لوگوں کو ڈیوائڈ کریں آپ 265 ڈیز پہ. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور تہمت یا ایک مت ہے جو پاکستان آرمی کے خلاف لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 200,000 ویمن کو ان کو بے آبرو کیا گیا، ان کو وائلیٹ کیا گیا، ڈس آنر کیا. اگر یہ دونوں فگرز کو ڈیوائڈ کریں 265 سے جی تو ایک سمپل کیلکولیشن نکلتی. وہ کیا؟ 11,000 and some 100 killings every day and about 755 women being dishonored every day. مجھے بتائیں کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ ایک وہ فوج جو کہ 2 محاذوں پہ لڑ رہی ہے جی، سامنے انڈیا کی فوج ہے، انڈیا ہے چاروں طرف، پیچھے اس کے مکتی بانی اس سے زیادہ خطرناک لوگ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. ان کو راشن نہیں پہنچنے دیا جا رہا، ان کو ان کی ری انفورسمنٹ نہیں پہنچنے دی جا رہی،
ان کو ان کا اکوپمنٹ، ان کی رائفلز، ان کا ایمونیشن نہیں پہنچنے دیا جی جا رہا، اور وہ سارے کے سارے 4100 کلومیٹرز آف دی لینڈ بارڈر آف دا ایسٹ پاکستان، جو کہ بڑا ہی انٹریکیٹ ہے. کبھی زوم کر کے اس کو دیکھیں، بنگلہ دیش کا بارڈر ہے، آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سنیک کی طرح چلتا ہے، صحیح، اور اس کے انکلیو انٹو انکلیو ہیں، بڑا مشکل بارڈر ہے. اس پہ یہ لوگ سارے پھیلے ہوئے ہیں 4100 کلومیٹر پہ، تھوڑے سے لوگ ود لارجر گیپس ان بٹوین، اور ان پہ تہمت ہے کہ وہ ایک دن میں تقریباً 11,500 لوگ مار رہے ہیں، ان کو دفن کر رہے ہیں، جی اور پھر اس کے بعد 800 یا 750 خواتین کو بے آبرو بھی کر رہے ہیں ایوری ڈے، وداؤٹ اینی بریک، وداؤٹ اینی فیل، وداؤٹ اینی جمعہ، ہفتہ، اتوار، عید، شب رات، رمضان آیا بیچ میں، کوئی چھٹی نہیں. جی یہ تو مشین بھی نہیں کر سکتی، یہ تو بالکل، کمپیوٹر بھی نہیں کر اور سکتا. جبکہ لوکل سپورٹ بھی نہیں ہے، لوکل تو آپ کے کچھ بھی بالکل نہیں، اگینسٹ ہے. کچھ بھی نہیں. جی ٹھیک ہو گیا جی. تو میں نے آپ کو بتایا آگے انڈیا ہے، پیچھے مکتی باندھی، جی اور یہ تہمت ہے. تو یہ تو سمپل کیلکولیشن ہے. ایک بڑی اچھی بک ہے بیہائنڈ دی 3 ملین، بیہائنڈ دی میتھ آف 3 ملین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بنگالی پروفیسر ہیں، پرانے ہسٹری کے پروفیسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، although تھوڑا اچھی صحت میں نہیں. یہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ بنگالی سے لکھی، آپ اوکے، اس کو پڑھ لیں. ایک اور بک ہے سمیلا بوس نے لکھی، ٹھیک ہے، ڈیڈ ریکننگ. ڈیڈ ریکننگ. سمیلا بوس کون ہے؟ ہارورڈ اینڈ آکسفورڈ کی پرانی پروفیسر ہیں. ٹھیک ہے، شی از اے ہندو، اچھا، شی از اے بنگالی. 10 سال لی انہوں نے ریسرچ کرنے میں اس بک کو. ٹھیک ہے، پاکستان بھی آئیں، انڈیا بھی گئیں، بنگلہ دیش بھی گئیں. ٹھیک ہے، ان کے فگر پڑھ لیں. ڈیوڈ برگ میں ایک ویسٹرن کورسپونڈنٹ ہے، بنگلہ دیش میں بہت عرصہ رہے ہیں. ان کا ایک آرٹیکل ایک فیمس ہے، کویسچننگ دی آئیکونک نمبر. انہوں نے اس کو صرف کویسچن کیا میڈم حسینہ واجد کے دور میں، اچھا، کہ یہ 3 ملین 3 ملین کلنگس نہیں تھے، اور ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑی اور مقدمے میں گھسیٹا گیا. وہ انہوں نے اسی طریقے سے ایون انڈین جو لٹریچر آپ پڑھ لیں، ایک مسترد قسم کا ہے. ان کی جو ان کے پرانے ویٹرنس نے بکس لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ ویسٹرنز نے جو لکھی ہیں، کوئی اس چیز کو نہیں مانتا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو ود ان بنگلہ دیش سوسائٹی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سین وائسز ہیں، جو کہ ایک صحیح ایکڈیمک ریسرچ کرتے ہیں، وہ کوئی بھی اس چیز کو نہیں مانتا. تو یہ تو اس کے بارے تو میرا خیال آگے کوئی بات کرنا ہی ٹھیک ہو فضول گیا. ہے کہ 3 ملین اینڈ 200,000 یہ بات کرنا یہ فضول. تو سر اس میں جو درمیان میں ہم نے بات کی تھی بہاریوں کی، جو فوج کے ساتھ EPCAF میں شامل ہوئے، ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ کتنے وکٹم بنے اس میں؟ جی ہاں، میں نے اس پہ تھوڑا ذکر پہلے بھی کیا. ان کی تعداد ایگزیکٹ، چونکہ وہ وہاں پہ جب جنگ ختم ہوئی ریکارڈ سارا ضائع ہو گیا سرنڈر کی وجہ سے، اور کوئی چیزیں اس طرح کی ہسٹوریکل کوئی مستند قسم کی چیزیں تو ہاتھ میں آ نہیں سکیں، لیکن دیور ان تھاؤزنڈس. اچھا، ہاں جی، ایک کافی زیادہ تھے، تھاؤزنڈس میں تھے. اور ان کے تقریباً 20 ونگس تھے EPCF کے، ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز کے. اور یہ بنیادی طور پر جو پاک فوج کی جو ریگولر بٹالینز ہیں، ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تھے. شانہ بشانہ لڑے، بہت بہادری سے لڑے، بہت خدمات دیں، بہت سیکریفائسز دی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ فوج سے بھی زیادہ ان کی سیکریفائسز کا ایک اپنا مقام ہے. وہ اس لیے کہ فوج تو ایک لڑاکا فوج تھی، ویل ٹرینڈ تھی، سب کچھ تھا، اور ان کا کام ہی لڑنا ہے، ملک کا دفاع کرنا ہے. انہوں نے جو کہ کیا اپنے تئیں بہت اچھے طریقے سے کیا. وہ لڑے، سرنڈر ہو گیا، وہ انڈیا کی جیلوں میں چلے. ان کی فیملی زیادہ تر کی 95% کی ادھر تھی، ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو بیچارے پکڑے گئے، کچھ انڈیا میں چل کی جیلوں میں گئے، کچھ بنگلہ دیش کی جیلوں میں گئے. اور ان کی جو فیملیز تھیں ان کو پورے مشرقی پاکستان سے اکٹھا کر کے ڈربا نما کیمپس کے اندر ڈال دیا گیا. انفارچونیٹلی پچھلے 53 ایئر سے یہ لوگ ادھر ہی رہ صحیح، اور بہت برے حالات میں رہ گئے ہیں. اور جو بچ گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور پھر جو میں دل دکھتا ہے جو ان کے اوپر مظالم ہوئے. میری ایک اسپیسیفک ریسرچ ان کے اوپر بھی ہے، انشاءاللہ پبلش بھی ہوگی کچھ عرصے بعد. تو جو ان کے ساتھ ہوا، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ. سر لیکن جو پاکستان بھی تو بہت سے لوگ آئے یہاں پہ نا بہاریوں میں سے، جو کراچی میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں. ابھی یہ کچھ ایشوز اس طرح کے پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوئے،
سندھ پارلیمنٹ میں بھی سندھ اسمبلی میں بھی ڈسکس ہوئے کہ ان کو بھی بڑے گلے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ. اس میں آپ کا ایک بڑا رول ہے، اس پہ بھی ذرا مجھے بتائیں کہ ان کے گلے بتائیں کہ گلے کتنے جائز تھے اور اس کو کیسے اب دور کیا جا رہا ہے. ٹھیک. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ نے صحیح پوچھا. بے شک ان کے گلے ہیں اور بیونڈ اینی ڈاؤٹ ان کے گلے جائز بھی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو فوج سے ان کے گلے تھے، فوج نے کافی حد تک پچھلے 4-5 سال میں ان کے دور کر دیے ہیں. اور کبھی آپ بہاری لیڈرشپ جو پاکستان میں ان سے بات کریں، پوچھیں، وہ خود آپ کو اس چیز کا بتائیں گے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کافی زیادہ ایونٹس بھی کیے ہیں، اینڈ فوج کی لیڈرشپ کا، خاص طور پر جنرل عاصم کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے فوج اور حکومت دونوں کافی کر رہے ہیں، لیکن ابھی اور کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ وہ ہیں پاکستان میں آئے جو کہ گورنمنٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت آئے. جب ہمارا ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہو گیا بٹوین پاکستان، انڈیا اینڈ بنگلہ دیش ان 1974، تو اس کے بعد جو ان کے کچھ تھوڑے سے جنگی قیدی انڈیا کے ادھر تھے وہ انڈیا واپس چلے گئے. جو بنگالیز ادھر تھے جو کہ تقریباً 1,63,000 کے قریب تھے، وہ واپس اس وقت کے بنگلہ دیش میں چلے گئے. اور وہاں سے تقریباً کوئی 2-2.5 لاکھ بنگالیز جو ہیں وہ گورنمنٹ بہاری وہ پاکستان آ گئے. لیکن یہ گورنمنٹ ایکسچینج پروگرام کے علاوہ بھی بہت سارے بہاری بیچارے رولتے پھولتے، کوئی برما سے، کوئی نیپال سے، کوئی انڈیا کے راستے بہت مشکلات کاٹ کے کسی طریقے سے اپنے اصل وطن پاکستان پہنچ گئے. جب یہ پاکستان آئے، حکومت پاکستان نے ان کا بڑا خیال کیا، ان کو باقاعدہ ان کی ریسیپشن کی گئی، ان کی رجسٹریشن ہوئی. ان کو پاکستان کے 3 صوبوں میں، سندھ، پنجاب اینڈ اس وقت کا سرحد بی کے پی کے، ان میں بسایا گیا. بہاریز کالونی بنی، 3 مرلے کے پلاٹ دیے گئے. 3 ہزار روپیہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن جو کہ اس وقت کا ایک ادارہ تھا، اس کے ذریعے ان کو قرضہ دیا گیا کہ اپنے مقام وغیرہ بنائیں. اور جو ان حالات کے مطابق حکومت اس وقت کر سکتی تھی انہوں نے کیا، اور ان کو ایک سٹارٹ دیا زندگی بسر کرنے کا، بلکہ زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کا. لیکن بعد میں چونکہ ان کے پاس امپلائمنٹ اپرچونٹیز اتنی نہیں رہیں، ایجوکیشن اپرچونٹیز اتنی نہیں تھیں، جنگ کی وجہ سے جو کسی نے بڑا کاروبار ادھر سیٹ کیا تھا، اچھے ویل سیٹ لوگ تھے، عزت دار لوگ تھے، وہاں کے بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، وہ تو سارا کچھ ادھر رہ گیا. جسٹ لائک باقی مہاجرین جو کہ 1947 میں پاکستان میں آئے، وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے آئے ادھر انڈیا کے اندر. اس طریقے سے ان لوگوں کو بھی سارا کچھ ادھر رہ گیا. یہ دوسری مائگریشن ہوئی نا جی، ان کی تو دوسری مائگریشن ہوئی. اور اس لیے تو میں کہتا ہوں ان کی قربانیاں تو ایون 1947 میں جو لوگوں نے مائگریٹ کیا ان سے بھی زیادہ. جب یہ یہاں پہ آگے، شروع کے واقعات میں نے آپ کو بتا دیے. انفارچونیٹلی درمیان میں ایک ایسا ٹائم آیا کہ وہ پاکستان کے اپنے حالات اور باقی چیزوں کے اوپر کہ یہ تھوڑا سا پس پش چلے گئے. لیکن پچھلے کوئی 5-6 سال میں آرمی نے انیشیٹو لیا. جب ان لوگوں نے آرمی کو اپروچ کیا اور بتایا کہ ہم آپ کے پرانے سولجرز ہیں اور آج کل ہم ان حالات میں رہ رہے ہیں، تو پاکستان آرمی لوگ جو مرضی باتیں کرتے رہیں، جتنا مرضی تانا مارتے رہیں، اور آج کل فیشن بن گیا انفارچونیٹلی فوج کے خلاف بات کرنے کا بھی. لیکن فوج کی ایک ادارے کی خصوصیت ہے کہ فوج اپنے لوگوں کو کبھی چھوڑتی نہیں، تنہا نہیں چھوڑتی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے. 50 سال بعد بھی اس کے اوپر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارے لوگ تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، یہ سولجرز تھے. بے شک وہ 9 مہینے فوج میں رہے یا 9 دن رہے، انہوں نے فوج کے ساتھ مل کے انڈیا کا مقابلہ کیا، مکتی بانی کے خلاف لڑے، اور ان کو وہ سٹیٹس ملنا چاہیے جس کا یہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پچھلے 3-4 سال میں میں چونکہ خود اس میں انوالو ہوں، میری ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، کافی اس پہ کام کیا. اور سب سے بڑا تو میں نے آپ کو بتایا ابھی اکتوبر اسی سال 2024 میں تقریباً 3400 لوگوں کو لائف ٹائم میڈیکل فیسلٹیز کی انٹائٹلمنٹ دی گئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. اور یہ پاکستان نے ان کو دی ہے اپنے سولجرز کو، اپنے محسنوں کو، ایٹ اے ویری ہیوی کاسٹ اینڈ ایکسپینڈیچر. میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا بہت مہنگا کام ہے. پورے ملک میں 11 CMH اینڈ ملٹری ہاسپٹل مختص کیے گئے ہیں، جن میں یہ لوگ کسی بھی جگہ پہ
کہیں بھی کسی بھی وقت جا کے اپنی انڈور اینڈ آؤٹ ڈور میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. صحیح نہ صرف پرانے ای پی سی ایف کے سولجرز ہم، بلکہ ان کی بیوائیں. صحیح اگر ایک سپاہی فوت ہو چکا ہے اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کی جو بیوہ ہے اس کو بھی یہ انٹائٹلمنٹ ہے صحیح اور وہ بھی وہاں پہ جا سکتا ہے. ان کا ایک اور بڑا مسئلہ جو آپ ضرور پوچھیں گے اور آپ نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے وہ ان کے سی این آئی سی سی این آئی سی بالکل. اس پہ حکومت اینڈ نادرا بہت اچھا کام کر رہی ہے ہم، اور فوج کی اس کے اوپر نظر ہے اور وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ایشوز ہیں سٹیزن شپ کا ایشو نہیں ہے, ہم، صرف ایشو چھوٹے چھوٹے ہیں. کسی آدمی کو کسی وجہ سے ایک ڈاکومنٹ نہیں تھا اس کے پاس ہم، تو اس کا سی این آئی سی اس کو نہیں ملا ہم، یا اگر ملا تھا تو بلاک ہو گیا. ہم، تو ڈاکومنٹ نہ ہونے کی اس کے پاس ایک ریزن ہے. دا ریزن از کہ وہ بیچارے وہاں سے لوٹے پھوٹے آئے تھے, وہ وہاں سے کیا ڈاکومنٹ لے کے آ سکتے تھے, وہ تو جیلوں کے ذریعے آئے. تو اس کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے جس میں حکومت بھی کام کر رہی ہے, نادرا بہت محنت کر رہی ہے اور فوج کا تعاون اس کے اوپر حاصل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اور نہ صرف بہاریز کو, ہم، جو ہمارے پاکستان میں کچھ بنگالی بھائی آباد ہیں وہ بھی ایکول پاکستانیز ہیں. صحیح کراچی میں بہت زیادہ نہیں ہے جن کو یہ ایشو تھوڑے سے ہیں, ٹھیک لیکن ہے. ان کا بھی مسئلہ حل ہوگا. صحیح مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہوگا. صحیح. سر مکتی بہانی اس پوری ٹریجڈی میں اور آج کے بنگلہ دیش کا آج جو بنگلہ دیش ہے اس میں بھی مکتی بہانی کا نام آتا ہے. ہاں جی آتا ہے. ابھی جو ہم نے حسینہ واجد کو ملک چھوڑتے بھاگتے ہوئے دیکھا اس کے پیچھے بھی مکتی بہانی کے نعرے تھے, کیونکہ حسینہ واجد نے ان کو کہا تھا کہ اگر ہم مکتی بہانیوں کو نہ دیں تو تمہیں دیں, رضاکاروں کو دیں. رضاکاروں کے بچے. یہ کیا تھا سر, اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا. پھر ایک اور اس میں ضمنی سوال میں اور کر دوں کہ حسینہ واجد کا جو ٹینور تھا پورا, اس میں ہم نے بہت پاکستان کے اگینسٹ چیزیں دیکھی, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. پہلے تو جو آپ نے یہ سلوگن کی بات کی تو if I can I wish I could speak Bangla. I love to speak Bangla but unfortunately مجھے نہیں آتی. اگر اس کو میں صحیح طریقے سے صحیح ایکسنٹ سے تو نہیں بول سکتا, بٹ یہ پورا نعرہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نعرہ لگا تھا امی کون تمہیں کون رجاکار رجاکار, اور یہ لگانے والی کون تھی؟ نفسین مہناز. اچھا, بنگلہ دیشی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھی. یہ وہاں کی غالباً نارتھ ویسٹ یونیورسٹی ہے اس کی اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں, اور ان کی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, پوری دنیا میں وائرل ہوئی تھی, اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اور اوپن چیلنج کیا تھا میڈم حسینہ کو. اور میڈم نفسین مہناز جو ہیں, میں ان کو یہ بھی بتا دوں ابھی کچھ دن پہلے 12 دسمبر کو اسلام آباد میں پاکستان بنگلہ دیش فرینڈشپ اینڈ بردرہڈ کے اوپر ایک بہت بڑا سیمینار ہوا ہے, وہاں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا ہے. اچھا, شی واز ون آف دی 5 بنگلہ دیشی اسپیکرز. یہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ 53 ایئرز میں ہوا ہے کہ 5 بنگلہ دیش کے اسپیکرز نے اس ایک کانفرنس میں, انٹرنیشنل کانفرنس میں خطاب کیا, ان میں یہ بھی شامل تھی. ٹھیک ہے. تو بات ہے مکتی بانی کا نا. دیکھیں مکتی بانی ایک حقیقت تھی اور بنگلہ دیش کے لوگ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے پاکستانی پرسپیکٹو سے ہم بھی ان کو جانتے ہیں, بڑی اس پہ تحقیق بھی ہوئی ہے. سمپل از کہ مکتی بانی انڈین ٹرین لوگ تھے, انڈین اکوپ تھے, وہی ان کو لڑاتے تھے, ٹریننگ دیتے تھے, سارا کچھ تھے, ہارڈ لائنرز تھے. زیادہ اس کے اندر سے پولیس اینڈ فوج کے بھگوڑے بھی شامل تھے, عام اسٹوڈنٹ بھی شامل تھے, عام لوگ بھی شامل تھے, اور یہ انڈیا کے لیے مخبری بھی کرتے تھے, انٹیلیجنس بھی کرتے تھے, سیبوٹاج بھی کرتے تھے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, بی بی سی کے ایک کورسپونڈنٹ ہیں انڈیا میں, فضل صاحب, ٹھیک ہے, بی بی سی ہندی کے, ریحان فضل صاحب پورا ان کا نام. ریحان فضل صاحب نے جنرل شاہ ان کے مکتی بانی کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے, جس میں انہوں نے جن صاحب کے بیٹوں کا بعد میں انٹرویو کیا ہے. اچھا, اور یہ جن صاحب وہ ہیں انڈین آرمی کے جنہوں نے مکتی بانی کی ٹریننگ کی تھی, اور سارا اس کے اندر مکتی بانی کس طریقے سے کرتی تھی, کیا کام کرتی تھی, پوروں کو اڑاتی تھی اور باقی کمیونیکیشن سینٹرز کو اڑاتی تھی, عام لوگوں کو مارتی تھی, ڈی مورال کرنا لوگوں کو, یہ اس کے کام تھے جو آج کل بھی جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جس طریقے سے کر رہے ہیں تو اس طریقے وہ کرتے تھے. تو ان کا پاکستانی پرسپیکٹو سے میں بات کروں گا, ایک بڑا نیگیٹو رول تھا ملک توڑنے کے اندر, سارا کچھ ہے, لیکن یہ بہت حد تک پاکستان فوج نے اس پہ قابو پا لیا تھا. اچھا, یہ
شروع ہوا تھا کام یعنی کہ 25 مارچ کے 71 کے بعد، لیکن اگلے کوئی مہینے ڈیڑھ کے اندر یہ انسانوں کو دھکیل دیا، یا مارے گئے یا یہ بھاگ گئے انڈیا کے اندر. ٹھیک ہے. پھر انڈیا نے ان کو 3-4 مہینے رکھا، ہوں. ٹریننگ کی، سب کچھ کیا، اور دوبارہ ان کو تقریباً اگست سپٹمبر میں دوبارہ مشرقی پاکستان میں لانچ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر انڈین سولجرز خود بھی ڈسگائز میں ہوں. ان کے بہروپ میں وہ بھی ساتھ آئے. ٹھیک ہے. یہ اوپن وار سے میں پہلی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ آ کے لڑے، اور اس طریقے سے ابھی ان حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوں. پاکستان آرمی جو کہ تقریباً اباؤٹ 45,000 کے جی اسٹرینتھ، جی جو لڑاکا فوج جس کو کہتے ہیں، باقی اس میں ڈاکٹرز تھے، اس میں لاجسٹکس ٹروپس تھے، اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے اباؤٹ 40% جو کہ پیچھے رہ کے آرمی کے آپریشنز کو سپورٹ کرتے ہیں. جی ان کو ہم شامل نہیں کرتے، جی جی. لڑنے والے تو آگے بارڈرز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہوں. تو وہ اتنے لوگ تھے اباؤٹ کوئی سم تھنگ 45,000. اس کے مقابلے میں مکتی بہانی تقریباً 150,000، 1.5 لاکھ. 1.5 ٹھیک ہے. اور آرمی، انڈین آرمی اور پاکستان آرمی جو وہاں پہ تھی، ان کا تو آپس میں کوئی وہ ایک ریشو نہیں تھی. جی ٹھیک ہو جی، سم تھنگ لائک 1:5، 1:7، وہ اتنی ریشو تھی. صحیح. تو میں آرمی لڑی کیسے وہاں پہ میں نہیں کمنٹ کروں گا، ہوں. میں ایک فوجی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا جنرل مانک شاہ، فیلڈ مارشل مانک شاہ کے انٹرویوز بھی پڑھیں، صحیح. اور ان کی اسٹیٹمنٹس بھی پڑھیں. آپ وہ ذرا دیکھ لیں کبھی نیٹ کے اوپر اٹھا کے صحیح. آپ دیکھ لیں. Amazing coincidence. Field Marshal, let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15-1. They just had no chance, but they fought very gallantly. یہ اگست میں ہوا، اگست میں آئی تھنک ہوا کہ حسین آباد جی 5 اگست کو. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے پرسپیکٹو میں؟ اور جبکہ جو اگین پھر وہی مکتی بانی آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے بھی مکتی بانی کا ہی ایشو تھا. اس پوری جو ایک اسپرنگ آئی، ہاں، اس میں کوٹا سسٹم کا ایشو تھا. تو کیا اب جو بنگلہ دیش کی عوام ہے یا نوجوان نسل ہے وہ مکتی بانیوں سے منحرف ہوئی ہے، یا ان کے ذہن میں کیا چیز آئی ہے جس نے اتنا بڑا ایک چینج لے کر آئی ہے؟ جو آپ نے یہ کہا کہ کیا وہ مکتی بانیوں سے منحرف ہوئی، میں اس کو ایز اے ریسرچر دوسری طرف سے دیکھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ 2 نیشن تھیوری کا ریوائول ہوا ہے وہاں پہ ایک دفعہ پھر. اچھا. جو کہ کبھی نہیں مری تھی، صحیح. کہیں نہیں ڈوبی تھی. میڈم اندرا گاندھی نے تو کہا تھا کہ آج ہم نے 2 نیشن تھیوری کو بے آف بنگال میں پھینک دیا، لیکن وہ غلط بات تھی. صحیح. کبھی نہیں مری. اور آج دنیا نے دیکھ لیا، پاکستان نے دیکھ لیا، بنگلہ دیش نے دیکھ لیا، انڈیا نے دیکھ لیا، ابھی پھر اس کا ریوائول ہوا ہے. صحیح. ریزن میڈم حسینہ واجد کے دور میں انفارچونیٹلی بنگلہ دیش جو تھا کائنڈ آف کلائنٹ اسٹیٹ تھا انڈیا کی، کوئی ڈھکا چھپا تھریٹ نہیں. اور یہی شاید ان کے ڈاؤن فال کی ایک وجہ بنی جس سے عام بنگالی ناخوش تھے. ٹھیک ہے. اور مکتی بہانی جو کہ ان کے لیے جنہوں نے لبریشن وار میں جس طرح وہ کہتے ہیں حصہ لیا تھا 1971 میں، وہ بعد میں ان کا وہ پولیٹیکل رول آ گیا. پولیٹیکل رول اس طرح آ گیا کہ عوامی لیگ کا تو جو نیریٹو اینڈ بیانیہ ہے وہی اینٹی پاکستان ہے. جی پہلے بھی تھا 71 میں اور ری انفورس ہوا، اور اس کے بعد پولیٹیکل گینز کے لیے ان کی یہ مجبوری بن گیا. جی پاکستان کو گالی دو، اینٹی پاکستان بات کرو، اس پہ آپ کو ووٹ ملیں گے. بالکل. اس کے اوپر آپ کو انڈیا سپورٹ کرے گا. انڈیا اور حسینہ واجد کا گٹھ جوڑ ہو گیا وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے چیز. لیکن انہوں نے اس کو پولیٹیکل ڈومین میں اس طرح لے آئے کہ وہ جو لوگ تھے مکتی بانی کے ممبر، جب وہ مر گئے تو ان کی دوسری نسل بلکہ تیسری نسل تک کو جابس کوٹا، خاص طور پر ایون ایجوکیشنل کوٹا اور باقی جگہوں پہ ان کو پریفرنس دی گئی. اور 5 اگست 2024 سے پہلے اراؤنڈ 30% جو جابس تھیں بنگلہ دیش کے اندر وہ ساری کوٹے کی نظر ہو جاتی تھی. 5% اس کو دے دو، 10% اس کو دے دو، 15% اس کو دے دو، all political based. ٹھیک ہے. as per the alignment of the عوامی لیگ. تو ان کو مل جاتی تھی، اور ان میں زیادہ وہی شامل تھے. ٹھیک ہے. مکتی بانی
کیونکہ وہ سارے عوامی لیگ کے ووٹرز تھے اور ان کو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یہ ایک پریفرنس دی جاتی تھی. صحیح. اس کے اوپر یہ جو ہیپننگ ہوئی ہے جس کو مانسون ریولیوشن کے نام سے بھی دنیا جانتی ہے, جولائی اگست 2024 جو بنگلہ دیش میں ہوا, تو اسی کی وجہ سے یہ لوگوں کا غم و غصہ تھا دو چیزوں کے خلاف. ایک تو یہ ہے کہ بنگالی قوم ہمارے بہن ہیں, بھائی ہیں سب, وہ کبھی بھی انڈیا کا غلام بن کے نہیں رہنا چاہتے. صحیح, وہ بالکل. کبھی اس کی کلائنٹ اسٹیٹ بن کے نہیں رہنا چاہتے. وہ ایک سوورن کنٹری ہے جی. اور وہ ایک سوورن کنٹری کے طور پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور بڑے کمال کے لوگ ہیں. جن سے سر آزادی لی انہوں نے, آزادی قربانیاں دی, یہ انہوں نے آزادی لی ہے. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ ہماری تھرڈ انڈیپینڈنس ہے. اچھا. اس سے پہلے 71 میں ہوئی جی, ہمارے سے علیحدہ ہوئے. اس سے پہلے 1947 میں بھی تو یہی لوگ لیڈ رول میں جی جی بالکل پاکستان بنانے میں. بالکل. ان کی لیڈرشپ آگے مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی. بالکل. جی, نواب سلیم اللہ خان جی انہوں نے بنائی, سب کچھ ہوا. تو یہ اس چیز کی نیگیشن ہے اگینسٹ دی ہندوتوا پالیسی آف مودی صاحب, against the expansionist designs and hegemonic designs of the India. یہ نیگیشن ہے اور یہ بنگالیز نے بھی ثابت کر دیا, اس سے پہلے نیپال کے لوگوں نے بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں چھوٹے ملک ضرور ہیں لیکن اس سب کانٹیننٹ میں ایز اے سوورن کنٹریز, انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر رہنا چاہتے ہیں ود پیسفل ریلیشنز ود نیبرز. تو یہ اس چیز کو انہوں نے نیگویٹ کیا. یہی وجہ بنی حسینہ واجد صاحبہ کی میرے خیال میں کہ ان کا بہت زیادہ انحصار تھا انڈیا پہ اور انڈیا کی بہت زیادہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے اندر ان آل سفیئرز ان آل واکس آف لائف اتنی زیادہ کہ کبھی آپ یہ انہیں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتا دیں. اچھا سر, جیسے کہ نظریہ پاکستان ڈوبا نہیں تھا بلکہ وہ ابھر کر آ گیا, تو اب آگے کیا ہونے والا ہے اس میں, مطلب پاکستان بنگلہ دیش کے ریلیشن میں کیسے بہتری آئے گی, کیا ہوگا مزید اور اس میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے دونوں مسلم ممالک بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کا جو فیوچر ہے بڑا تابناک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں جی, دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں. پولیٹیکل ٹرموائل کبھی اس کے ساتھ نام لنک کریں, یہ ہوتے رہتے ہیں. دنیا کے کس حصے میں نہیں ہے, آپ جتنے ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں, ڈیولپ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ یو ایس اے, یو کے میں کیا ہوا پچھلے سال کتنی گورنمنٹ چینج ہو گئی جی, کیا ہوا آئے دن, کبھی فرانس میں ہڑتالیں ہو رہی ہیں, کبھی یہ ایشوز ہیں, یہ آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں, ایک فیملی میں ہوتے ہیں, یہ تو چلتے رہیں گے ان کا. بٹ فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے اینڈ آئی وش دی پیپل آف دی بنگلہ دیش, ہمارے بہن بھائی ہیں وہ سارے, آئی وش دم ویل, آئی وش دم ویری گڈ فیوچر. اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو پچھلے 4-5 مہینے کی ڈیولپمنٹس اگر آپ دیکھیں بوتھ ان پاکستان اینڈ بنگلہ دیش, دیر از اے لاٹ آف ارج فرام بوتھ سائڈس کہ جی ہمیں دوبارہ سے اپنے تعلقات کو بہت بہتر کرنا ہے. ہم ایک مسلم امت کے لوگ ہیں, ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہمیں اسی نظریے سے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا ہے. اور اس سے زیادہ بینگ مسلم ایک حقیقت ہے, یہ تو حقیقت, بٹ اس سے زیادہ اس چیز کی ضرورت کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ وی ہیو ٹو گیٹ یونائٹڈ اینڈ فیس جوائنٹلی دی مینیس آف ہندوتوا. جو ہندوتوا کر رہا ہے مودی صاحب اینڈ انڈیا کر رہا ہے, ناٹ دا ہندوز. ہندوز بھی ہمارے اتنے ہی ڈیئر بہن بھائی ہیں, لیکن جو ان کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے ہندوتوا جو ایک ڈیزائن ہے, جو وہ چیز کر رہی ہے اس کے خلاف نہ صرف بنگلہ دیش, نہ صرف پاکستان, بلکہ اس خطے کے تمام ممالک کو اکٹھا ہونا ہے. دنیا بھی اس کو ابھی اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ کیا ہے, کیا چیز ہے, اور یہ کس طریقے سے انڈیا اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ کشمیر کے اندر ان کا دیکھیں, باقی جو انہوں نے پچھلے 3-4 سال میں کیا ہے, کیا کیا ہے. تو اس چیز کے ریئلائز کے اوپر, سو دس از دا ریئلنگ پوائنٹ کہ جی ہمیں اپنے ایک اس مینیز کو فیس کرنے کے لیے اکٹھا ہونا ہے. وی ہیو ٹو گیٹ یونائٹڈ. یہ ارج ایک طرف سے نہیں ہے, یہ دونوں طرف سے. اور اسی کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آنے والے دنوں میں پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان میں بہت اچھی ریلیشن شپ ہوگا انشاءاللہ. ضرور سر, یہ وہ ٹاپک ہے جس میں میرے خیال ہے کہ ہم گھنٹوں بات کرتے رہیں تو یہ ٹاپک کبھی بھی ختم نہ ہو. بس لاسٹ میں سر کہ آپ نے تو اس جو پاکستان ٹوٹا ہے اس کو بہت قریب سے اسٹڈی کیا ہے, ریسرچ کیا ہے. آج کے حالات میں
آپ جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے اور کچھ ہم مایوسیاں ابہام ہم اپنے ارد گرد آج بھی دیکھتے ہیں، ان پہ ذرا سا اس پورے اپنے تجربے کی روشنی میں اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کریں، اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو تھوڑی سی آگاہی دیں یا ایک امید دیں کہ وہ کیسے اس سے نکلیں۔ ٹھیک، یہ جو 5th جنریشن وار کی آپ نے بات کی، ہائیبرڈ وار بھی اس کو کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے اور ساتھ ہی بہت خطرناک بھی ہے۔ میں شاید آپ کو اگر یہ کہنے میں غلط نہیں ہوگا کہ آج کل شاید ٹینک، ہوائی جہاز اینڈ رائفل کا اتنا اثر نہیں رہا جتنا یہ آپ کے ہاتھ میں جو کیمرہ ہے اور جو مائک ہے جی اور جو سوشل میڈیا ہے جتنا اس کا بھی جو اس کا رول ہو گیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں، اگر اس کو دیکھا جائے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی، ٹھیک ہے، تو ہٹلر کے پاس بھی بہت تھا، اور گوبل صاحب نے ایک ان کی بڑی مشہور ایک کوٹیشن ہے، اس نے کہا تھا give me the resources and I'll make the people believe devil is God۔ بالکل صحیح، تو یہ ہٹلر کے پروپیگنڈا منسٹر تھے یا ایڈوائزر تھے، آپ کہہ لیں گوبل صاحب، تو انہوں نے یہ کہا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ اتنے اختیارات یا ریسورسز دے دیں کہ میں لوگوں کو یقین دلاؤں گا کہ نعوذ باللہ خدا شیطان ہے۔ صحیح، یہ ان کے یہ 1941 سے 2 سے 45 تک سیکنڈ ورلڈ وار چلی، اس میں بھی تھا، صحیح، 65 کی وار ہوئی اس میں بھی تھا، 71 کی وار میں تو یہ کھل کھلا کے آ گیا۔ جی، اگر آپ اس وقت کی پاکستان کی انٹرنیشنل آئسولیشن کو دیکھیں اینڈ جو اس وقت جو ویسٹرن میڈیا جس کو پراپر فیڈ کیا جا رہا تھا تھرو را اینڈ انڈین میڈیا، وہ کیا لکھ رہا تھا، ایک کیا فضا بنا رہا تھا، جی، اور ایکچولی دیٹ پلیڈ اگینسٹ پاکستان۔ پاکستان اس سے انٹرنیشنل جو ہے ڈپلومیٹک آئسولیشن بھی آئی، اور اس کے اندر پھر ہم اگر صحیح بات بھی کرتے تھے، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، تو لوگ یقین نہیں کر رہے تھے، کیونکہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ پھیلا دیا گیا اور یقین دلا دیا گیا لوگوں کو کہ پاکستان والے بہت ظالم ہیں، یہ اپنے ادھر بنگالیز لوگوں کو مار رہے ہیں، جو کہ بات کی حقیقت جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، خود بنگالیز کہہ رہے ہیں، خود انڈینز کہہ رہے ہیں، ویسٹرن رائٹرز اینڈ آتھرز اینڈ ریسرچرز اسکالرز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا، بلکہ وہ اس کو مذاق اڑاتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ Unfortunately, we have always been victim of false narrative and propaganda۔ یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، false narrative and propaganda، اس کے ہم وکٹم رہے ہیں، شروع سے رہے ہیں اور آج بھی ہیں، لیکن اس میں قصور بھی ہمارا اپنا ہے۔ اچھا، قصور ہمارا اپنا یہ ہے کہ میں مشرقی پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ اتنی بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی، اتنی زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئی۔ آپ کمپیئر کر لیں، بہت سے پاکستانی رائٹرز نے کام کیا ہے، ہمارے آنے سے پہلے بہت لوگوں نے کیا، اچھا کام کیا، لیکن جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ود انڈین آتھرز، ود بنگلہ دیشی آتھرز اینڈ ایون ویسٹرن آتھرز، کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی، ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہیں، اس کے مقابلے میں پاکستان نے کتنا، پاکستانیوں نے اپنا پرسپیکٹو کتنا بتایا، تو یہ ایک بڑا ہیوج گیپ ہے اس ریشو کے اندر۔ جھوٹ بھی سر بار بار بولا جائے، جتنے وسیع پیمانے پہ بولا جائے گا تو وہ تو سچ مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی کی ہی جن کا میں نے پہلے نام لیا گوبلس کی، انہی کی ایک اور کوٹیشن ہے جس کا اردو ترجمہ اس طرح ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ بولنے والے کو خود یقین ہو جائے کہ یہ سچ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو، ہوتا ہی ایسے جی بالکل۔ تو یہ 71 میں بھی ہمارے خلاف یہ کیا گیا، اور انفارچونیٹلی آج کل بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ صحیح، لیکن یہ چیزیں پرماننٹ نہیں رہتی، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہوتی ہیں دے اسپیک فار اٹ سیلف۔ تو اور اس طرح کے جو لوگوں کو جو غلط ذہن سازی کرتے ہیں، آخر کار ان کو ناکامی کا منہ ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ میں تو چونکہ میرا ایکڈیمک کام ہے، میں ایک فوجی یا کے لحاظ سے نہیں بات کر رہا، میں ایک ایکڈیمک ریسرچر ہوں، میں اسی حساب سے بات کر رہا ہوں۔ کسی بھی بات کو صرف کوئی ٹک ٹاک پہ آ جائے، سوشل میڈیا پہ آ جائے، فیس بک پہ آ جائے، کسی اور پلیٹ فارم پہ آ جائے، سیدھا سیدھا یقین نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ تو سر اسلام بھی کہتا ہے جی کہ سنی سنائی بات پہ کبھی یقین جی نہیں کریں، بالکل اس کی پہلے تحقیق کریں اور اس کو کسی اوتھینٹک ریسرچ ورک سے ویریفائی ضرور۔ میں اس کو جان بوجھ کے کوانٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا کہ کتنا اس میں جھوٹ ہوتا ہے، کیس ٹو کیس ڈفر ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ جو ڈومیننٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ کا اینڈ مس لیڈ کا ہوتا ہے۔ صحیح، تو لیکن یہ چیزیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا، ان کے پاؤں نہیں ہوتے،
یہ آخر پر گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس کو جھوٹ ثابت کر دیتی ہیں. 3 ملین کو 200,000 ریپس کو آف 71 ان ایسٹ پاکستان، وہ بھی تو آج اس کو جھوٹ ثابت ہو چکا ہے. جی آج نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہو چکا ہے. ہوں، تو باقی چیزیں بھی تو انشاءاللہ تعالی بڑا ایک اچھا فیوچر ہے، بڑا تابناک فیوچر ہے. اور انشاءاللہ پاکستان ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. نو ڈاؤٹ سر، یہ ہم نے پروف کیا ہے، کئی دفعہ کیا پروف کیا ہے. جی ہاں جی کیا ہے. کتنے پریشر، کتنے ہوں، چیلنجز، کتنی مشکلات، کس قسم کی مشکلات ہوں، اندرونی بیرونی، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم ایک قوم، ایک مضبوط قوم کے طور پر کھڑے ہیں دنیا کی 7ویں نیوکلیئر پار. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی مشکل حالات ہیں ضرور گزر جائیں گے اور اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی اچھی سی بات کے ساتھ کہ ہمارا فیوچر بہت تابناک ہے، محفوظ ہے. اس میں صرف میں ایک بات کہوں گا کہ ہم لوگوں کو عمومی طور پہ جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اسپیشلی جب پاکستان یا پاکستانی افواج، پاکستانی اداروں کے بارے میں کوئی بات ہو تو ہمیں اسے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے. کیونکہ ہم خود ڈیجیٹل میڈیا چلا رہے ہیں، ہمیں بھی آئیڈیا ہے کہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت سارا کانٹینٹ آپ کا دشمن بھی پھیلا رہا ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہم لوگوں کے ذہنوں میں خلفشار پیدا کرے، اپنے اداروں کے متعلق ابہام پیدا کرے اور مایوسی پیدا کرے، اور اس مایوسی کا وہ فائدہ اٹھائیں. تو بجائے کہ ہم ان کا اعلی کار بنے، ہمیں اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں پاکستان پر یقین ہونا چاہیے، پاکستانی اداروں پر یقین ہونا چاہیے. انشاءاللہ پاکستان تا قیامت رہے گا اور پاکستان سر بلند رہے گا. سر بہت شکریہ آپ کا. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ولاگ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا. آپ اس کے مختلف نکات پہ ہمیں کامنٹس کر کے آگاہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.